नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई का नावल कोलतार। आज इसकी 20वीं किस्त। सुनिए, 20वीं किस्त। शाहिदा ने कहा, बी उन डॉक्टरनी को ज़रा बुलाओ तो, हम भी तो देखेंगे वो कैसी हैं। फिर बोली कि वो उनके यूसुफ को भी बुलाओ, और ख़ुद उसने ज़िम्मा लिया कि ना दोनों को गांठ दिया तो शाहिदा नाम नहीं। किस्सा मुख्तसर, फिरोज़ा को मैंने तार दिया। ख़त पहले ही लिख चुकी थी कि शाहिदा आएगी तो तुम्हें तार देकर बुलाऊंगी। वो चली आई और बी शाहिदा ने थोड़ा सा उनसे मजाक करने के बाद ही कहा, लो बहन, तुम मंगाओ लड्डू, अभी हम तुम्हारी शादी रचाए देते हैं। मगर ख़बरदार, जो तुम बोली उसे गरज पड़ेगी 100 दफ़ा तुम्हारी जूती पर नाक रखेगा। और नहीं सुनो, वो हैं कौन हजरत जो बहकी बहकी बातें करते हैं, ज़रा बुलवाओ तो उन्हें। ये कहकर मौलाना से कहा गया कि किसी तरह यूसुफ साहब को इस तरह बुला लाओ कि उन्हें पता न चलने पाए कि क्यों बुलाया है। बस किसी बहाने से उन्हें लगा लाओ यहाँ, फिर मैं उन्हें समझ लूँगी। इधर तो उसने मौलाना से ये कहा और उधर फिरोज़ा को ये ना बताया कि वाकई उन्हें इस तरह बुलवाने का इंतज़ाम है। जब शाहिदा से मैंने और मौलाना ने ये पूछा कि उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी, तो उसने कहा, अब बंदी वो अलीगढ़ की शाहिदा नहीं है, पंजाब और कश्मीर की हवा खुले बंदों खाकर आई है, और ऐसे वैसे छोकरे तो मेरे कोट की जेब में पड़े रहते हैं। ज़रा उन्हें बुलाकर दुरुस्त करूँगी। मुझे ये देखना है कि वो मुझसे कैसी मंतिक बघाड़ते हैं। दूसरे रोज़ यूसुफ साहब को मौलाना बिल्कुल ही बेखबरी में एक और साहब की मदद से लगा लाए। उनको तो मामले से आगाह करके सरका दिया और उन्होंने यूसुफ साहब से कहा कि अभी आया। मैं यूसुफ साहब के सामने होती नहीं थी और बैठने का एक ही कमरा था। फिरोज़ा को ये कहकर कुछ और मिलने वाले आए, मैं पहले ही ले गई थी। मौलाना और यूसुफ बैठे बातें कर रहे थे। किसी बहाने से मौलाना अभी आता हूँ कहकर यूसुफ साहब को कमरे में अकेला छोड़कर लपक कर अंदर आए और मुझसे कहा कि अब यूसुफ साहब अकेले बैठे। मैंने शाहिदा से कहा और शाहिदा उठी मुझे इशारा करके और फिरोज़ा से कहा, चलो भी डॉक्टरनी, कमरे में चलें, अब वहाँ कोई नहीं है। पुश्त के कमरे में आकर शाहिदा ने मजाक में पीछे से मेरे दोनों बाजू पकड़कर कंधों के पास जोर से मजाक में रेलना शुरू किया और सर से अलग ढकेला। फिरोज़ा शाहिदा की हरकत पर मुस्कुराती पीछे आ रही थी। मैंने जो शाहिदा को झटका तो उसने चल डॉक्टरनी कहकर फिरोज़ा को रेलना शुरू किया। फिरोज़ा कुलबुलाती हंसती तेजी से चली। चश्मे ज़दन में बरामदा तय हुआ और कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही इस जोर से शाहिदा ने फिरोज़ा को रेला है कि देखते भालते उनको यूसुफ साहब पर या उनकी कुर्सी पर गिरना पड़ा
اور قبل اس کے کہ اس طوفان بدتمیزی کے شکار سے سنبھل سکتی، شاہدہ سامنے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا چکی تھی۔ دوسرے برآمدے سے ہو کر شاہدہ آنکھیں پھاڑے لپکی ہوئی آئی۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ شاہدہ نے کہا اے بی، ہوگا یہ کہ دونوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، اور کیا ہوگا؟ اتنے میں دروازے کو اندر سے فیروزہ نے انگلی سے بجایا۔ اس کے جواب میں شاہدہ دانتوں تلے انگلی داب کر میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی، کہنے لگی بند رکھو دونوں کو اسی میں شام تک۔ پورے 2 گھنٹے بعد جو شاہدہ نے دروازہ چپکے سے کھولا ہے تو فیروزہ کرسی پر سے سیدھی اٹھ کر آئی، نہایت سنجیدہ، مگر چہرے پر ہوائیاں تھیں کہ شاہدہ نے پوچھا کہو بہن ڈاکٹرنی، تمہارے مریض کا کیا حال ہے؟ یہ پوچھا ہی تھا کہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ فیروزہ کے چہرے پر آئی اور شاہدہ بولی دے دیا زہر نگوڑے کو۔ وہ بالکل چپ سناٹے میں اندر چلی گئی اور دادی اماں سے باتیں کرنے لگی۔ اب شاہدہ نے اندر جھانک کر نہایت ہی بے تکلفی سے دیکھا۔ یوسف صاحب سے جو اس کی نظر چار ہوئی تو کمبخت بولی کہیے حضرت، علاج کرا چکے؟ ادھر سے جا کر بی شاہدہ نے دروازہ کھولا۔ مولانا گھر میں چھپے بیٹھے تھے کہ یوسف صاحب کا سامنا نہ ہو۔ کمرہ کھلتے ہی یوسف صاحب سیدھے بھاگے۔ اب یہ بات تو بتانے کی نہیں کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں۔ فیروزہ شامی کو چلی گئی، مگر ہاں نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یوسف صاحب کی کمان ڈھیلی ہو گئی۔ 2 دن میں 6 دفعہ دوڑ کر آئے اور کوڑی پھیرا لگاتے رہے اور 2-3 تار الگ گھر پر دے چکے۔ قصہ مختصر، ہارے اور جھک مارے۔ فیروزہ نے اتنا بتایا کہ مجھ سے انہوں نے خود الٹی معافی چاہی اپنے رویے کی۔ یہ کیوں اور کیسے؟ اس کا جتنا فضول پوچھنا ہے اس سے زیادہ فضول بتانا۔ بس اتنا ہی بتا دینا بہت ہے کہ بصد ادب یوسف صاحب کو اپنی عرضی پیش کرنا پڑی اور معافی مانگی سو علیحدہ۔ تب جا کر 6 مہینے کی امیدواری اور 20 خوشامدیں کرنے کے بعد ڈاکٹری ہتھے چڑھی۔ اس کا ذکر یہاں فضول ہے، شاید پھر کبھی۔ فیروزہ کے قصے کو مشکل سے کوئی 15 دن ہوئے ہوں گے۔ شام کا وقت تھا اور میں برآمدے کے سامنے اپنے چبوترے پر کرسی پر بیٹھی مزے میں دوسری کرسی پر پیر رکھے ہوئے پڑھ رہی تھی کہ کسی نے میری آنکھیں ایک دم سے آ کر پیچھے سے بند کر لی۔ میں سمجھی شاہدہ ہے اور میں نے کہا چل مسخری۔ یہ کہہ کر میں نے ہاتھ جو پکڑے تو کلائی سے کوہنی تک ہاتھ دوڑ گیا، لیکن چوڑیاں ندارت۔ شاہدہ کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں۔ اب حالانکہ میں اپنی آنکھیں چھڑا سکتی تھی، لیکن میں نے خود ہنس کر کہا ٹھہرو میں بتاتی ہوں۔ اوہو، میں نے دل میں کہا کہ آج بھی خاتون کی طبیعت میں گدگدی پیدا ہوئی ہے جو اس طرف اتری ہیں اور اندر سے اس طرح آئی ہیں۔ چنانچہ میں نے اطمینان کر کے کہا
کیوں بھی خاتون، یہ چوڑیاں آج کیوں اتار دیں؟ میرے اس کہنے پر کچھ دبی ہوئی ہنسی سے سنائی دی، اور ایک مردانی آواز میں کسی نے کہا، بتا دو تو 10 روپیہ انعام۔ بوکھلا کر میں نے ہاتھ ہٹانا چاہا کہ یہ کون آ گیا، مگر وہاں میری آنکھوں کو اور اچھی طرح دبایا، اور قبل اس کے کہ میں ہاتھ ہٹا سکوں میرے سر پر میز پوش ڈال دیا گیا۔ کون ہے؟ بگڑ کے میں نے جو چھڑا کر کھڑی ہوتے ہوئے میز پوش پھینکا ہے تو جیسے میں سن سی ہو گئی۔ جم والی کا خوبصورت اور چمکیلا چہرہ ایک طرف گلاب کے پھول کی طرح کھل کر رہ گیا، تو دوسری طرف میں صورت شکل سے ہی پہچان گئی، نجمی۔ مگر قبل اس کے میں سنبھل پاؤں، جم والی مجھ سے مارے محبت کے لپٹ گئی۔ کس محبت سے اور کس زور سے اس نے مجھے بھینچ ڈالا۔ مجھے چھوڑو تو۔ میرا متغیر چہرہ اس نے غور سے دیکھا۔ میں عجیب چکر میں تھی اور کچھ احمق سی ہو رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ لے کر نجمی سے تعارف کرایا اور کہا، جم۔ منہ سے تو میں نے کچھ نہ کہا، لیکن آنکھوں نے میری سب کچھ کہا۔ تو وہ بولے، گھبرائیے مت، اچھا نجمی ہی صحیح۔ اوہو، اب میں سمجھی۔ میں نے کہا، بھائی بیٹھو۔ دونوں کو اچھی طرح بٹھایا، سر سے پیر تک جم والی کو دیکھا، اور پھر نجمی یا جم کو دیکھا۔ سب سے پہلے جو میں نے سوال کیا وہ یہ کہ کچھ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں اس طرح کیوں معاف کیجیے گا، کہ انہیں اس طرح کیوں پکڑ لے گیا۔ یہی پوچھتی ہیں نا؟ ہاں، میں نے کہا، یہ عجیب و غریب طریقہ آخر کیوں پسند کیا؟ مجھے حیران کرنے کے لیے۔ جم والی بولی۔ جم نے کہا، پھر آپ ہی بتائیے کہ دوسری صورت کون سی تھی؟ لاکھ اس سے کہا، میں ہی جم ہوں، مگر یہ نہ مانے تو کیا کروں؟ اور پھر آپ بیتی تو آپ خود ان سے پوچھئے گا۔ انہوں نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کیا۔ جم والی نے جم سے کہا، اب آپ تو سیدھے گھر جائیے، اور میں آؤں گی اب کل صبح۔ کھانا جی چاہے یہاں کھا جائیے گا اور جی چاہے وہاں۔ چنانچہ جم کو رخصت کر کے اب میں اطمینان سے بیٹھی، اور میں نے کہا، بہن اب تو اپنا قصہ سنا۔ جم والی نے پورا اپنا قصہ شروع سے آخر تک سنایا، مگر اس کے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کافی ہے کہ جم والی کے بھائی کی اجازت سے جم نے یہ سب کچھ بہروپ بدلا، اور وہ بھلا آدمی سب کچھ دیکھا کیا۔ جم والی نے اس طرح اپنا قصہ سنایا۔ مجھے موٹر میں ڈال کر اور پکڑ کر نجمی کے بھیس میں سیدھے دلی پہنچے۔ وہاں ایک بنگلہ پیشتر سے موجود تھا، وہاں جا کر مجھے اتارا۔ کیسے کیسے میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، خوشامدیں کی ہیں، اور کیسا کیسا میں روئی ہوں کہ خدا کی پناہ۔ پھر وہاں دہلی میں پہنچ کر مجھے مار ڈالنے کی دھمکی دی، کبھی چاقو دکھائے، کبھی خنجر دکھائے، مگر میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ جب مجھے اس قدر اپنے ارادے پر مستقل پایا تو مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا،
اور بند کرتے وقت مجھے یہ خط دے دیا۔ پاگل لڑکی، ذرا ٹرنک تو کھول کر دیکھ۔ بس اتنی ہی عبارت تھی۔ میں تحریر پہچانتی ہوں اور دھک سے رہ گئی۔ دوڑ کر ٹرنک کھولا تو اوپر ہی پاسپورٹ رکھا تھا۔ اس کو کھول کر جو دیکھا تو ہاتھ کانپ گیا۔ بس بہن بیان نہیں کر سکتی کہ میری کیا حالت ہوئی ہے۔ نجمی اور جم ایک ہی ہے۔ پاسپورٹ کی پوری تفصیل دیکھی اور 16 آنے تصدیق ہو گئی۔ پاسپورٹ کے پاس ایک اور خط ملا جس میں اس عجیب و غریب طریقے پر ملنے کے وجوہات درج تھے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارے بھائی سے پوچھ لیا تھا، پھر اپنا اور زینت کا دور کا رشتہ تھا۔ اس کی تفصیل بتائی کہ کس طرح زینت کو رازدار بنایا تھا۔ میرے گزشتہ خطوں کے حوالے دیے۔ میں عجیبی خیالات میں غرق تھی کہ کمرہ کھلا تو مارے شرم کے میں جھک سی گئی، چپ کی چپ رہ گئی۔ بیٹھ کر مجھ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ کس طرح مجھے بیوقوف بنایا۔ میری سمجھ میں بھی آ گیا جب انہوں نے کہا کہ تصویر اسی وجہ سے نہیں بھیجتا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے اپنا سرٹیفکیٹ دکھایا جو ولایت سے حاصل کیا تھا، کچھ تمغے دکھائے، غرض سینکڑوں ثبوت دے ڈالے۔ اس کے ہفتے بھر بعد کا حال سنو۔ مجھ سے کہنے لگے، اب تم میری بیوی تو ہو ہی گئی، لاؤ اب تم کو اصل بات نہ بتا دیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ بولے ہم اصل میں جم وم کچھ نہیں، ہم تو واقعی نجمی ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا ہوا کرو، مجھے معلوم ہے۔ کہنے لگے ارے لڑکی، میں نے بڑی مشکل سے جم کو 50,000 روپیہ دے کر تجھے لیا ہے۔ تجھے تو میں پارسال ہی دیکھ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے جم نے تیرے نام خطوط وغیرہ دیے۔ میں مسکرا رہی تھی۔ پھر بولے دیکھو اب جو ہونا تھا ہو چکا، جم نے تمہیں چھوڑ ہی دیا۔ میں تمہیں سب حال بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھے اور ایک پاسپورٹ دوسرا میرے سامنے ڈال دیا، بالکل ویسا ہی، یہ نجمی کے نام سے تھا اور تصویر بھی انہی کی تھی، صرف نام میں فرق تھا۔ اب ذرا میں چکرائی تو بولے معاف کر دو، اب تو جو کچھ ہونا تھا سو ہو چکا، اب مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے غور سے چہرہ دیکھا اور مذاق کو سمجھ کر میں مسکرا کر بولی جائیے بھی۔ اور خط، تحریر، مجھے دراصل خیال ہی نہ تھا کہ میرے سامنے بیٹھ کر کبھی نہیں لکھا ہے۔ ہاں ٹھیک کہتی ہوں، وہ بولے یہ دیکھو میری تحریر، میں لکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر لکھا اور کہا اب تمہیں کچھ یاد پڑا کہ زینت کے یہاں اس روز جو میں نے لکھا وہ یہ خط ہے یا جم کا خط، اور وہ تحریر جو اس روز ٹرنک میں ملی تھی وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ جم سے لکھوا لایا تھا۔ 50,000 روپے کاہے کو دیے اور پھر تمہیں اپنے بھائی کو خط نہیں لکھنے دیتا ہوں؟ یہ دیکھو سب کے سب جو تم نے گزشتہ ہفتے میں لکھے وہ یہ رہے، میں نے ایک بھی نہیں ڈالنے دیا۔ یہ کہہ کر خط سب کے سب میرے سامنے ڈال دیا۔ پھر تمہاری سمجھ میں یہ بھی نہ آیا کہ آخر میں تو تمہیں پکڑ کر لایا ہوں، جم کو بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ کر اس طرح سنجیدہ صورت بنائی کہ خدا کی پناہ۔ میں سہم اور لرز گئی
اور میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کے واسطے مجھے پریشان مت کرو، کیوں مذاق کرتے ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اور ثبوت دینے لگے، خط کھول کر دکھائے جن میں انگلستان کی مہریں تھیں، وہیں کے تھے، پتے پر نجمی لکھا ہوا تھا اور جم کے ہاتھ کے خطوط تھے۔ میں نے پہلا ہی خط جو دیکھا ہے اور پڑھا ہے اس کو جم نے لکھا تھا، میرے بارے میں 50,000 روپیوں کا ذکر، اور شرط یہ کہ کل خطوط دے دوں گا اور جو خطوط لکھواؤ گے سب لکھ دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا حال ہوا، چکر سا آتا ہوا معلوم ہوا، کمرہ گھومتا دکھائی دیا، پھر میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ جھکے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ میرے چہرے پر بل پڑ گئے اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ہنس کر بڑی محبت سے بولے، جم کی دیوانی، میں جم ہوں، ذرا اٹھ، میں ابھی تجھے سب بتاتا ہوں۔ میں ایک دم سے خوش ہو گئی، اللہ کرے یہ قطعی جم ہو، میں نے دل میں کہا، اور انہوں نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا۔ اب انہوں نے بھائی جان کے خط دکھانا شروع کیے جو انہوں نے تجویز کے بارے میں لکھے تھے۔ انہوں نے صلاح دی تھی کہ تمہاری یہ تجویز کہ تم اپنی بیوی سے اس طرح بھیس بدل کر ملو، تمہاری رائے میں درست ہو تو سو، درست ہو تو سو، میری دانست میں ٹھیک نہیں، اور آئندہ تمہیں اختیار ہے۔ پھر ایک دوسرا خط اور دکھایا، اس میں بھی یہی لکھا تھا، اور آخر میں صاف صاف لکھا تھا کہ بیوی تمہاری ہے، تمہیں ہر طرح کا اختیار ہے۔ اب میں پھر اسی طرح باغ ہو گئی، بے ہوشی کا صدمہ مجھے معلوم ہی نہ دیا۔ گھنٹے بھر بعد ہی چاقو چوبند ہو گئی۔ شام کو بولے، ہم نے دیکھا کہ تم مری جا رہی ہے، لہذا مجبوراً تحفے، الٹے سیدھے خط دکھا کر راضی کر لیا، ورنہ ہم تو شرطیہ نجمی ہیں۔ ارے بے وقوف، تو نے یہ نہ دیکھا کہ وہ خط تو جم کو لکھے گئے تھے؟ یہ تجویز بے شک جم کی تھی، مگر اسے روپیہ دے کر ہم نے یہ سب خرید لیے، اور اب ہم کر گزرے۔ اب میں پھر چکرائی تو اور دو ایک ثبوت دیے، اور میں جزبز ہوئی تو پھر مجھ سے کہا، بڑی احمق ہے، ارے میں ہی تو جم ہوں۔ میں نے کہا اچھا، ان باتوں کی تردید کر دو تو کہا صبح کر دیں گے۔ بہن میں کیا بتاؤں مجھے کتنا تنگ کیا ہے۔ صبح ثابت کر دیتے کہ جم ہوں اور شام کو پھر نجمی۔ تمام باتیں خطوں کے ذریعے سے اور تحریر کے ذریعے سے۔ آخر کار پھر میں نے تحریر بھی لکھوائی تو جم کی سی تھی۔ جب تحریر میں نے دیکھ لی تب مانی، لیکن پھر دوسرے دن طرح طرح سے یہ ثابت کر دیا کہ میرا ان کا خط ایک سا ہے۔ میں نے مشق کی، اور غور سے اگر دیکھو تو فرق معلوم ہو جائے۔ دن بھر مجھے طرز تحریر کو شناخت کرنے کے طریقے بتائے، اور پھر ایک روز یہی ثابت ہو گیا کہ جم نہیں، نجمی ہے۔ غرض کہاں تک کہوں، میں نے آخر کو تنگ آ کر اس پر غور کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جب ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ جم یہی ہیں تو اس کے بعد میں نے کہہ دیا کہ اس کی میں تردید ہی نہیں سنوں گی۔ لیکن خدا کی پناہ، آج سے 15-16 روز پہلے کا ذکر ہے، جب ہم شملے میں تھے، وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ اب میں اس کی تردید ہی نہیں سنوں گی کہ جم نہیں ہے، تو عجیب ترکیب چلی۔
2-3 روز ڈاک اس طرح سے لیتے کہ مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی خط مجھ سے چھپا کر رکھ لیا ہے۔ میں نے پوچھا تو ٹال دیا، میں بھی بھول گئی۔ 2-1 دفعہ اسی طرح کیا اور ٹال دیا۔ مجھے روپے کی ضرورت تھی، میں نے جو کہا کہ روپیہ چاہیے تو کہا کہ میرے بھورے کوٹ کی جیب سے لے لینا۔ میں نے جو بھورے کوٹ کی جیبیں دیکھیں تو وہاں ایک نوٹ بھی نہیں، ہاں ایک خط ملا جس پر سرخی سے لکھا تھا خفیہ۔ میں نے جو اسے پڑھا تو میرے ہوش جاتے رہے۔ کسی دوست نے ان کے دلی سے لکھا تھا، اس میں یہ لکھا تھا تم جم کا پارٹ جو کھیل رہے ہو تو اب ذرا ہوشیار رہو، جم بمبئی آ گئے ہیں اور وہیں سے انہوں نے پولیس میں رپورٹ کرا دی ہے اور سیدھے دہلی آ رہے ہیں۔ تار میں تم کو دے چکا ہوں، دہلی سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ شملے میں ہو، لہٰذا بہتر ہے کہ فوراً تم نینی تال میں چلے جاؤ یا اور کہیں چھپ جاؤ، اور اس سے پیشتر جو تمہیں 2 خط لکھے ہیں تو انہیں بھی احتیاط سے پھاڑ کر پھینک دینا، اب تمہیں بے حد ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ غرض اسی قسم کی باتیں لکھی تھیں۔ اب مجھے پھر کوریت سی ہوئی اور میں نے تمام ٹرنک اور کپڑے تلاش کرنا شروع کیے تو وہ تار بھی مل گیا اور 2 خطوط بھی مل گئے، ان میں بھی یہی سب باتیں لکھی ہوئی تھی، اور ایک میں وہ فقرہ لکھا تھا کہ میں سناٹے میں آ گئی۔ لکھا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ لڑکی بہت بھولی اور سیدھی ہے تو کیا اتنی احمق ہے کہ وہ سمجھی ہی نہ ہوگی کہ آخر اب تک بھائی سے خط و کتابت ناممکن ہے، اس میں کوئی راز نہیں ہے، ایسی تو احمق کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ غرض اسی قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اب میں سخت چکرائی، ادھر باہر سے آئے تو قبل اس کے کہ میں کچھ زبان سے نکالوں مجھ سے عجیب سی گھبراہٹ میں کہا چلو نینی تال چلے۔ اب میں سناٹے میں آ گئی، پھر کیا بتاؤں کہ کس طرح تنگ کیا ہے، اقبال کر لیا کہ میں نجمی ہوں اور بہت سے ثبوت دیے، میرا کیا کیا برا حال ہوا ہے۔ مجھ سے کہا اب پھر کیا چاہتی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ سوائے موت کے کچھ نہیں چاہتی، مگر بھائی سے ذرا مجھے ملوا دو کہ مرنے سے پہلے انہیں تو اچھی طرح بتا دوں کہ جان بوجھ کر مجھے کہاں جھونکا۔ اب یہاں جو آج آئی ہوں تو بھائی جان نے گلے لگا کر کہا پاگل ہوتی ہے، اور جم سے کہا اب جو تم نے اسے تنگ کیا تو ہم تمہیں ماریں گے بہت۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اب سچ مچ اگر یہ نجمی ہے تب بھی نہ ماننا۔ غرض آج میں نے اطمینان کا سانس لیا ہے۔ جم والے نے اپنے عجیب و غریب شوہر کا قصہ ختم کیا، اور اس قصے پر میں اپنے دلچسپ قصے کو ختم کرتی ہوں، اور اس طرح یہ ناول کولتار ختم ہوتا ہے۔ تو یہ تھی مرزا عظیم بیگ چغتائی کے ناول کولتار کی آخری قسط۔ جلد ہی ایک دوسرا سلسلہ شروع کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آداب۔